जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का वीलॉग मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट जैसे ख़यालात के ऊपर मबनी है, इसलिए आपसे माज़रत कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के हालात, यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और ये सारे जितने भी मामलात हैं काफ़ी गंभीर हैं। और उसमें ऐसे लगता है कि मामलात आ, किसी अथॉरिटेरियन सिस्टम की तरफ आ, जाए बगैर ये हल नहीं हो सकते। जो एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है, वो ऐसे लगता है कि भी उससे मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तानी सरहदों का हाल देखें कि ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर बीजेपी की हुकूमत, कश्मीर के मामलात आए दिन की बढ़कें, और बाकायदा लोगों को लॉन्च करना और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करना और जंग की धमकियां देना। ये तो बीजेपी की हुकूमत है। हमारे ईस्टर्न बॉर्डर, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर आप देखें कि एक तालिबान की रजीम है कि जो दहशत गर्दी की बिना के ऊपर अपना मजहबी रूप धारे हुए है। उनका मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका ताल्लुक़ पैसा लेना है दहशत गर्दों को इस्तेमाल करके। तो जैसे तावान वगैरह लेते हैं, बिल्कुल उनका वही स्टाइल है। आप एक रिलीजन को थोड़ा सा आप माइनस करें और देखें कि उनका तरीक़े वारदात क्या है। तो वो क्यों ऐसा तरीक़ा वारदात क्यों करते हैं? वाई दे आर यूजिंग टैक्टिक्स ऑफ टेररिज्म। टीटीपी को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दूसरी बीएलए को और ये सारी को क्यों वो सपोर्ट कर रहे हैं? उसके पीछे क्या है? उसके पीछे सिर्फ पैसा है। पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है कि वो बारगेनिंग चिप के तौर पे उसको यूज़ करते हैं और नाम रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये देखें, हमारी जितनी भी सरहदें हैं उसके ऊपर हमें काफ़ी प्रॉब्लम है। और सूबों के बड़े बड़े शहरों का हाल देख लें, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का, वहाँ पे दफ्तरों का, वहाँ पे जो हमारी जो असेंबलियाँ हैं, जो उनका एटीट्यूड है, जो वजारतों का एटीट्यूड है, वो देख लें। उनकी आवाम के साथ कनेक्टिविटी, उनके मसले हल करना, ब्यूरोक्रेसी को देख लें कि वो कितने आवाम को टाइम देती है। आवाम चली जाए तो उनके बारे में ये होता है कि वो नहीं मिल सकते, बल्कि वो सेक्रेटेरिएट में दाखिल ही नहीं हो सकते। और वो सिर्फ दे आर अवेलेबल फॉर द पार्लियामेंटेरियंस ऑफिसर्स एंड देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो जो हमारी एलीट क्लास है, एलीट का मतलब रूलिंग क्लास, और उसके बाद हमारी ऑफिसर क्लास है, उसकी आवाम के साथ कनेक्टिविटी नहीं है और एक फैसिलिटेटिव एटीट्यूड नहीं है। जैसे कि हम बार बार ये कहते हैं कि अब ये फ़िरंगी का दौर नहीं है, अंग्रेज़ का दौर नहीं है कि बाहर एक चौकीदार बैठा हो और वो बताए कि किस ने अंदर आना है और किस ने अंदर ऑफिसर को नहीं मिलना। तो इस लिहाज से ये है कि ये ऑफिसर हमारे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, और वही लोग जो हैं वो उनके लिए राइट है कि वो अंदर आ सकते हैं। और ऑफिसर्स का काम है टू फैसिलिटेट गवर्नमेंट। तो इसलिए जो नो रूल ऑफ लॉ, जो हमारी लैंड है, हमारे सूबे हैं, बलूचिस्तान का बहुत एरिया है कि जिसमें पुलिस ही नहीं है, और उसमें कोई वैसे ही कभी भी उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का कभी कोई नहीं रहा। फिर उसके बाद आप सिंध चले जाएं, वहाँ पे जो वडेरा सिस्टम है, वहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। फिर उसके बाद आप पंजाब की तरफ आ जाएं तो कच्चे का इलाका है, और दूसरे बड़े ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बिल्कुल रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। और उसके बाद आ जाएं आप शहरों में, तो शहरों में आप ये देखें कि वहाँ पे एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे एमपीए, एमएनएस और दूसरे लोग हैं। वो उनका जो इलाका है उसमें किसी पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है कि उनको अरेस्ट कर सकें या उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले सकें। तो जो रूल ऑफ लॉ है, मेरा ख्याल है वो बनता है तकरीबन कोई 50%। बता दें कि 50% जो है वो एरियाज़ के ऊपर कोई थाने, कोई कचहरियाँ, कोई दफातर मौजूद हैं कि जहाँ पे कानूनी, और वो भी सारा जो है वो आवाम के लिए एक परेशानी का बायस बना हुआ है। उनके लिए एक पेस्टिंग सिचुएशन है फॉर कॉमन पीपल। उसके बाद सियासतदानों को आप देख लें कि जितनी भी ज़िम्मेदारी है
یہ سیاستدانوں کے اوپر بہت زیادہ لا میکنگ انہوں نے کرنی ہے، امینڈمنٹس انہوں نے کرنی ہے، اور منسٹریز انہوں نے چلانی ہے، بیوروکریسی کے اوپر انہوں نے چلانا، پالیسیز انہوں نے دینی ہے، پالیسیز کی امپلیمنٹیشن بیوروکریسی سے انہوں نے کروانی ہے، کرپشن کو انہوں نے پکڑنا ہے۔ تو یہ جتنی بھی ساری ذمہ داری، کہتے ہیں کہ فوج وہاں پہ انٹرفیئرنس کرتی ہے، اس کو انہوں نے روکنا ہے سیاستدانوں نے، کہ آپ میری منسٹری میں یا میرے آفس میں اس طرح کی انلیگل انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری ذمہ داری ان کی بنتی ہے، لیکن انہوں نے کیا ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پی ٹی آئی ہے، ان کا ایک ٹیررسٹک ایٹیچیوڈ ہے کہ جی ہم نے سارا جو گالیوں سے اور ایک ہولیگنزم سے جو ہے وہ ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ دوسری جو مذہبی جماعتیں ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ بھی یہ ہے کہ اگر ہماری اسٹیٹس کے اوپر، ہماری آئیڈینٹی کے اوپر تھوڑی سی بھی چینج لانے کی کوشش کریں گے تو ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو مسلم لیگ نون ہے، اس کا بھی یہ ہے، اس کا بھی یہی رہا ہے کہ بھی اس چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی اپنی ایک پریڈیلیکشنز ہیں کہ کس کو آگے لے کے آنا ہے، کس کو آگے لے کے نہیں آنا۔ میڈیا کو اجازت دینی ہے کہ اس کو اب نیچے کر دیں اس کو، اسی لیے پی ٹی آئی کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں، میڈیا مین، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جی پہلے ہمیں فائلیں بتائیں گی اور کہا گیا کہ جی اس کو آپ انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ملک کو تباہ نہیں کیا، جنہوں نے ملک کو تباہ کیا وہ تو ملک کے لیے اچھے ہیں، اور یہ جو پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ برے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہم راتوں رات کیسے چینج کر لیں، ہمیں تو یہ سارا کچھ پہلے فیڈ کیا گیا تھا۔ تو ٹی ایل پی کو آپ دیکھ لیں کہ مذہب کا نام لے کے تو کلنگ ہے، ٹیررزم ہے، اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں وہ انوالو ہیں، اور جو لیڈرز ہیں بجائے اس کے کہ وہ کسی پالیسی کے اوپر بات کریں، وہ کوئی حکمت عملی بتائیں، وہ بتائیں کہ پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں کیسے سروائیو کر سکتی ہیں، اس کو ڈیموکریٹک مین سٹریم میں کیسے اس کو لایا جا سکتا ہے، پالیسی میکنگ میں ان کا کیسے شیئر ہو سکتا ہے، جو ریلیجس ظاہر ہے کہ جو ریلیجن کو پالیٹکس سے تو الگ کیا جا سکتا ہے جیسے ویسٹ نے کیا، ڈیموکریسی کا جو اصول ہے، لیکن اس کو سوسائٹی سے آپ الگ نہیں کر سکتے، ایک فرد سے مذہب کو الگ نہیں کر سکتے۔ تو مذہب ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ تو آپ جو لیفٹسٹ ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، اس کو اجازت نہیں آپ دیتے کہ بات کریں، کہ اگر آپ ان کو فریڈم آف ایکسپریشن دیں تاکہ وہ بھی جو ہے مذہبی لوگوں کے اوپر بات کر سکیں، تاکہ ایک ڈیبیٹ، انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہو، اور یہ آپس میں ایک ڈیبیٹ کے بعد کوئی کنکلوژن کے اوپر جائیں۔ تو جتنے بھی یہ جو فیکشنز ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کسی بھی سوسائٹی کے لیے، اور یہ ایک نیچرل فنامنا ہے کہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہاں پہ اس سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ ہر موضوع کے اوپر بات کر سکیں، لیکن ان کا فرض ہے کہ جو بات کرنے والے ہیں ان کا ایک ڈیسنٹ ایٹیچیوڈ ہو اور ان کی ایکسپرٹیز ہو۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ ایک جس کو بندے کو اردو کا فقرہ بولنا نہیں آتا یا لکھنا نہیں آتا، وہ سوشل میڈیا کے اوپر گالی دے کے بات کر رہا ہوتا ہے، اور گالی بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، آرمی چیف، ججز اور منسٹرز اور پارلیمنٹیرین ان کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں۔ گالیوں کی زندگی جو ہے اس کے اوپر ہمارے جو ہے نا وہ لوگ لیڈرز فخر کر رہے ہوتے ہیں، اتنے ویوز آ گئے ہیں، اتنے یہ، چلو ایک میڈیا کے اوپر لوگ ہیں یا جو ایک جاب لیس لوگ تھے ان کے لیے تو دس واز اے پروفیشن کہ وہ پیسے کمانے کے لیے اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں آگے۔ لیکن یہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان لوگوں کو ان چیزوں میں ڈسکریج کرنا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے ایم پی ایم این ایس، اور اس کے بعد گالیاں اور انتہائی غلیظ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پاکستان آرمی ہے جو کہ ہماری ایک سب سے بڑا ایسٹ ہے، ایک آرگنائز، ڈسپلنڈ، اور ہماری سرحدوں کو محفوظ کیا ہو، یہ جو بات کرتے تھے کہ اس کے اوپر اتنا بجٹ خرچ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ کیا ہوا ہے، انڈیا کے ساتھ سٹرائک ہوا ہے، ایران نے ہمارے خلاف سٹرائک کیا ہے، پھر افغانستان کے ساتھ ابھی جو ہے وہ جنگ روزانہ کے جو نا ہمارے جو جوان وہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو اس کو اگر فوج مضبوط نہیں ہوگی، اگر فوج مضبوط، جو ایک واحد ادارہ ہے جو یہاں پہ ڈسپلنڈ اور مضبوط ہے، وہ اگر نہ ہوتے تو ملک کا حال کیا ہوتا؟ کوئی آپ کی سرحدوں کو جو ہے نا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ادھر کوئی تحریک چلا رہا ہے، تو ایک افراتفری کا عالم ہے۔ تو اس لحاظ سے جو مذہبی لوگوں کا زیادہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ایک وہ ڈیسنٹ لینگویج اور ڈیسنٹ سٹائل
اختیار کرتے، اپنے لوگوں سے یہ کہتے کہ اگر آپ گالی یا اس طرح کی فضول یا ہمارے اسٹیٹ کو چیلنج کرنا یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کے خلاف کوئی آپ ایکشن لیتے ہیں، فزیکلی آپ ٹارچر کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایک ڈیسنٹ وے شروع ہو جاتا ہے، جو ایک ڈیموکریسی کا اور ایک سوسائٹی کا ایک بہترین میکنزم ہے کہ آپ کس طرح آگے لے کے چل سکتے ہیں. آپ اپنے دیکھیں انڈیویجول کاموں میں ہر والدین اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ نہیں بیٹا آپ نے لڑائی میں شامل نہیں ہونا، نہیں آپ افسر بنیں، آپ پڑھیں، آپ یہ کریں. لیکن ملکی معاملات میں آپ اتنے غیر محتاط ہیں کہ آپ اسی وقت جو ہے نا وہ وائلنس کے اوپر اتر آتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ تقریریں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے بچے آپ کے لوگوں کے محفوظ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے بچے جو ہے نا، اب دیکھیں کہ اگر جتنے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے مر گئے، پروٹیسٹ ہوا ہے، اس میں اتنے 100 بندے مر گئے، اتنے 1000 بندے مر گئے، بھئی اس میں سے کوئی گنوائے کہ اس میں منسٹر کے کتنے بچے تھے، اس میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے کتنے تھے، اس میں جو بڑے بڑے مذہبی رہنما ہیں ان کے کتنے بچے تھے، یہ شامل کریں اس میں، اس کی ایک لسٹ دیں. اس میں لوگ جو ہے نا وہ جو تبصرہ نگار اینالسٹ ہیں وہ دیکھیں کہ یہ جو لسٹیں آئی ہیں اس میں بڑے بڑے لیڈروں کے بچے کتنے ہیں. تو انفارچونیٹلی آپ جو ہے نا وہ تعلیمی اداروں کا حال دیکھیں، وہاں پہ جماعت ہے، جماعتیں ہیں، یونین ہیں اسٹوڈنٹس کی، جو کہ جن کے اوپر بین ہے، وہ پروفیسروں کو مار رہے ہیں، وہ وہاں پہ کرپشن میں مبتلا ہیں، وہ پیسے جو ہے نا وہ سربراہوں سے، وائس چانسلر سے ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے بھی پیسہ ہے، بس ہر جگہ کے اوپر پیسہ ہے. پنجاب یونیورسٹی سے جو ہے وہ لوگوں کو نکالا گیا ہے، اسٹوڈنٹس کو جو ایک اللیگل سرگرمیوں میں تھے، انہوں نے جا کے یہ جو ہاسٹل ہے ٹاؤن وادت روڈ سائنس کالج میں، وہاں جا کے پناہ لے لی. بس یہ سن رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ مثلا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہاں ہیں، اور اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں، اچھا پھر آپ سیاستدانوں کی طرف ہی آ جائیں کیونکہ ذمہ داری ان کے اوپر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ چینی کا اسمگلنگ سارے، جس سے پتہ چلتا ہے پیسے ان کے پاس ہیں، اور ویسے آپس میں یہ مخالف ہیں، لیکن جتنے بھی بزنس ہیں وہ ان کے اکٹھے ہیں، جتنے بھی سیاستدان، جتنی پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے بڑے لوگ ہیں، رہنما ہیں، ان کے اکٹھے وہ کاروبار کر رہے ہیں بزنس میں، اس میں ان کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی. اور وہاں پہ اگر عوام کی جو 50 روپے چینی کی قیمت تھی وہ اگر 200 چلی گئی ہے تو دے آر ویری ہیپی. اگر انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھانی ہیں، مراعات بڑھانی ہے، تو اسمبلی میں سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ورنہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں. اور عوام ایسے ہے کہ عوام کو کیا جدی عوام بڑی باشعور ہو چکی ہے. ابھی کیا باشعور ہو چکی ہے؟ آپ نہیں دیکھتے کہ اسمبلیوں میں جو ہے وہ کتنے یہ اپنے مفادات ہو، وہاں پہ یہ اکٹھے بل پاس کر رہے ہوتے ہیں، اکٹھی تنخواہیں بڑھا رہے ہوتے ہیں، اکٹھی مراعات جو ہے اس کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور جو عوام ہے، آپ یہ دیکھیں جو پنجاب میں جو امپلائیز ہیں، ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کی جو پینشن کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کی جو ایل پی آر کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کی دوسری جو ہے وہ منتھلی پینشن کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ کسی قسم کا کچھ نہیں. اور دوسرے صوبوں میں مختلف ہے اس کی سچویشن ہے، پنجاب میں مختلف ہے. اور اس طرح آپ دیکھیں تنخواہوں کی طرف آ جائیں کہ جو عدلیہ ہے وہ کہتے ہیں جی پاپولسٹ اپروچ میں، اور دوسرے کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں کہ عدلیہ جو ہے آزاد نہیں ہوتی، عدلیہ جو ہے قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق چلتی. یہ غلط تصور ہے کہ عدلیہ آزاد ہوتی ہے. عدلیہ آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن میں یا اس کی انٹرپریٹیشن میں یا لا کے مطابق فیصلہ کرنے میں وہ آزاد ہے. اس کو کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا کہ یہ کریں، یہ کیس کو ایسے کریں، اس کو کیسے کریں، وہ اس کو انفلوئنس نہیں کرتا. یہ آزادی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک کیس آیا ہے تو اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی اس کو عوام چونکہ پسند کرتی ہے، اس نے ووٹ دیے اس لیے میں فیصلہ. بھی کل کو کوئی ایم پی ایم این اے بڑا پاپولر لیڈر ہے، وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ اس کے خلاف کیس نہیں چل سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ عدالتیں جو ہیں وہ ایک ملزم نے پیش ہونا ہے تو وہاں پہ 6 گھنٹے انتظار کرتے رہیں ججز ہائی کورٹ کے، ایسی ضمانتیں دیتے رہیں، ایسے کیسز جو ہیں وہ پرانے ختم ہوتے رہیں. بھئی اس کا کم از کم کوئی اینڈ تو ہوتا جو اسٹیٹ کے لیے بہتر ہوتا، تو جس میں کسی قسم کی جو رول آف لا ہے اس کی کوئی ایویڈنس ہمارے سامنے آتی، کوئی ہمارے سامنے ہوتی کہ جو ججز جو ہیں وہ بہت زیادہ بہت انٹیگریٹی کے لوگ. بھئی جب آپ نے پولیٹیکل افیلیشن کی بنیاد کے اوپر ان کو ججز بنانا ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سے ماورا ہے؟
ابھی جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں آفریدی صاحب، انہوں نے اچھا کیا ہے کہ انہوں نے بالکل ان کو باؤنڈ کر دیا ہے، ایک جو ایک ڈیکورم ہے، ایک جو انہوں نے اپنے رولز بنا دیے ہیں کہ جو ججز ہیں وہ میڈیا پہ نہیں جا سکتے ہیں، پبلک ریلیشن شپ میں کنیکٹیوٹی سے اور تقریروں سے اور باہر چلے جانا اور اس طرح، وہ ان کا کام ہے فیصلے کرنا، آرام سے بیٹھ کے فیصلے کریں، اور ان کی تنہائیں آپ دیکھ لیں اور ان کی امراض دیکھ لیں، اور اس کے بعد اور یہاں تک وہ پہنچ گئی تھی کہ ان کے بچے جو ہے وہ ان کو کہتے تھے کہ جی کہ یہ باہر جا رہے ہیں تو ان کو پروٹوکول دیا جائے، اور اگلے جو ملک جس میں جانا ہے وہاں پہ بھی ان کے بچوں کو جو ہے وہ ایمبیسی پروٹوکول دے. مثلا یہ ملک کا حال ہو گیا ہے کہ جس میں لا لیسنس اس حد تک ہے کہ کوئی بھی آپ شعبہ اٹھا لیں اس میں اوپر یہ جو سرکاری جو ہیں لوگ، وہاں پہ آپ آرمڈ فورسز کے لوگ جو ہیں نا وہ لگائے ہوئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کا ایک جو ڈیموکریٹک میکانزم ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور اتنا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ آپ کی آنے والی نسلیں اسے سفر کریں گی. کیوں آپ اس کو ایک سٹریم لائن چیزیں نہیں کریں؟ لیکن سٹریم لائن کیسے ہو؟ اسٹیٹ کیا کرے کہ آپ سمگلنگ کو دیکھیں، تیل کی سمگلنگ، پٹرول کی سمگلنگ، اور اس کے بعد جو ڈرگس کی ہے، اسلحہ کی ہے، اور دفتروں میں کرپشن جو ہے اس کو آپ دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جس کی اپروچ ہے کسی آفس میں اس کو تو وہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے، ادروائز کوئی حال نہیں ہے. آٹے کا آپ دیکھ لیں، ملوں کا آپ دیکھ لیں، اور تو اور آپ دیکھیں کہ ایس ایچ او کی اپوائنٹمنٹ ہے، اے سی کی اپوائنٹمنٹ، ایس پی کی، ڈی پی او کی، ڈپٹی کمشنر کی، یہ ساری اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ جو پارلیمنٹیرین ان کی مرضی سے ہوتی ہے، اور اپنی مرضی سے وہ کیوں کرواتے ہیں؟ اس لیے کہ جتنا بھی کام ہے جس طرح کا بھی ہے وہ بہترین ہے یا وہ کرپشن ہے وہ انہوں نے اپنے بندوں کے ذریعے کروانی ہوتی. ورنہ آئی ڈو بلیو کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں یہ لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے، یہ لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں ہوتے بھائی، یہ لا میکنگ کے لیے ہوتے ہیں، یہ لیجسلیشن کے لیے ہوتے ہیں کہ اگر کہیں پہ آپ سسٹم میں اس طرح کی پرابلم ہے تو وہ اس کو حل کریں. جو مسئلے حل کرنے ہیں، پولیس ہے وہ اپنے مسئلے حل کرے گی، جوڈیشری ہے وہاں پہ، اسسٹنٹ کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، جتنی بھی ہمارے ادارے ہیں ہر یونین کونسل تک جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں. جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پنجاب کو تقسیم کر دیں، بھی پنجاب کو کیوں تقسیم کر دیں؟ پنجاب کی تو آلریڈی میکنزم تقسیم ہے، یونین لیول، اس کے بعد تھانے کا لیول ہے، اس کے بعد تحصیل کا لیول ہے، اس کے بعد ضلع کا لیول ہے. وہاں پہ گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ ہماری ایک میکنزم، ایڈمنسٹریٹو میکنزم موجود ہے، اور اس کو آپ کنٹرول نہیں کر رہے. کیا مین بات یہ ہے کرپشن. کیا نئے صوبے بن جائیں تو کرپشن ختم ہو جائے گی؟ کیا نئے صوبے بن جائیں گے تو وہاں پہ سفارش نہیں چلے گی؟ کیا نئے صوبے بن جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو نہیں اٹھایا جائے گا؟ وہاں پہ جو ہے وہ پولیس جو ہے نا وہ لوگوں کو وہ چھتر نہیں ماریں گے؟ کیا وہاں پہ ٹریفک کا نظام ٹھیک ہو جائے گا نئے صوبوں کا؟ بھئی آپ کا بنیادی طور پہ مقصد ہے وہ گڈ گورننس ہے. گڈ گورننس ہوگی تو امریکہ کی ایک ریاست میں 5 پاکستان سما سکتے ہیں، اور وہ ساری اپنے امریکہ کی جو ہے نا وہ یہاں کی جو یہاں سے ہیتھرو ایئرپورٹ تک 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اور امریکہ میں 1 گھنٹے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کی 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے. تو آپ یہ دیکھیں وہ اتنے بڑا ملک سنبھال رہے ہیں، ان سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا. پنجاب دہلی سے لے کے کابل تک تھا، کشمیر اس میں شامل تھا، تو وہ جو ہے وہ بہترین گورننس تھی. اور آپ سے جو ہے وہ پنجاب کا چھوٹا سا ٹکڑا سنبھالا نہیں جا رہا، اور آپ کہتے ہیں پنجاب کے ٹکڑے کرتے ہیں. مثلاً جتنی بھی تخریبی سوچ ہے وہ زیادہ ہے، نیگیٹو اپروچ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹس نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں پنجاب کی تقسیم کرنے والے جو اس کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ ان کی کوئی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیموگرافی کو، کلچر کو، ہسٹری کو، پولیٹیکل سائنس کو، یا یہ جتنی بھی اس کا ایک اس کی جو ایگریکلچر ہے اس میں کوئی ایکسپرٹیز ہو. کہ جب تک وہ چیزوں کو ایکسپرٹیز نہیں ہوتی تو وہ شخص بات نہیں کرتا. یہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ مذہبی اسکالر ہے، ہر بندہ افسر ہے. وہ جو بھی ہوتا ہے اسی وقت وہ اٹھ کے بات کرنا شروع کرتا ہے، اور بات کرنے کا سلیقہ اس کا ایسا ہوتا ہے کہ بس سب کچھ ختم ہو جائے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب جو جتنے بھی مسائل کا حل ہے عوام کا وہ آفیسز کا کام ہے. اگر آفیسز میں اس کا کام نہیں ہوتا اور وہ اس کے بعد پھر اپنے جو وہاں پہ پارلیمنٹ کا نمائندہ ان کے پاس جائے کہ یہ پرابلم آ رہی ہے،
ٹرانسفر کا پرابلم ہے یا نئی بھرتی کا پرابلم ہے یا کسی چیز کا، تو وہ پھر اس کو دیکھے کہ لیجسلیشن میں کہاں پرابلم ہے، سسٹم میں کہاں ڈسٹربینس ہے. اس کا کام ہے کہ اس چیز کو موو کرے اپنے حلقے کے لوگوں کو کہ ہاں یہ ایک فلا ہے سسٹم میں، تو اس کو ہم دور کرتے ہیں، اس کی لیجسلیشن کریں اور اس کو پورا مسئلہ حل کریں. اس طرح جو ہے وہ ملک چلتے ہیں. اس طرح نہیں چلتے ہیں کہ میں یہ فلاں کو یہ کر رہا ہوں، فلاں کو میں ہٹا رہا ہوں، فلاں کو میں سسپینڈ کر رہا ہوں. ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں کیا حال ہے، کہ اسپتالوں کی کتنی بری حالت ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، انٹیریئر منسٹری کے مسائل ہیں. جدھر جائیں آپ مسائل ہی مسائل آپ کو نظر آئیں گے. اب یہ ہے کہ ان کا حل کیا ہے. سب سے پہلی تو بات ہے کہ ذمہ داری اسٹیبلش کرنی چاہیے. پاکستان میں جو لوگ کہتے ہیں جی یہ فوج کا یہ فوج نے تباہ کر دیا ہے، یہ جوڈیشری کا جو ہے نا وہ کر دیا ہے. آج سے پتہ نہیں کوئی 30-40 سال پہلے میں نے کوئی 25 سال پہلے کتاب لکھی تھی فکرت کے نام سے، جو اخبار میں میرے آرٹیکل آتے تھے. اس میں میں نے یہ لکھا تھا کہ فوج کہتی ہے جوڈیشری ٹھیک ہو جائے، جوڈیشری کہتی ہے فوج ٹھیک ہو جائے، فوج کہتی ہے عوام ٹھیک ہو جائے، عوام کہتی ہے سیاستدان ٹھیک ہو جائیں، سیاستدان کہتے ہیں بیوروکریسی ٹھیک ہو جائے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. وہ دوسروں کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں. سمپل سی بات یہ ہے کہ جو ذمہ داری لیڈرشپ ہوتی ہے، ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے. گھر اگر ترقی کرے گا تو اس کا کریڈٹ اس کے سربراہ کو جائے گا. اگر وہ زوال کا شکار کرے گی وہ فیملی ہوگی تو اس کے سربراہ کے اوپر ذمہ داری ہوگی. جو ملک کے سربراہ ہیں وہ سیاستدان ہیں، اور سیاستدان جو ہے ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے ملک کی تباہی کی. فوج کو انہوں نے اسٹیئر آؤٹ کرنا ہے، انہوں نے مینیج کرنا ہے. بیوروکریسی کو انہوں نے جو ہے نا وہ مینیج کرنا ہے. اور اگر کہیں پہ لیگیلٹی یا کرپشن ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے. تو یہ ذمہ داری ان کی. وہ کہتے ہیں ہمیں چلنے نہیں دیتے تو آپ نہ چلیں. آپ پرائم منسٹر ہیں، ایک پرائم منسٹر کہتا ہے جی مجھے تو آرمی چیف چلنے ہی نہیں دیتا تھا یا ڈی جی آئی ایس آئی چلنے نہیں دیتا، تو آپ ریزائن کر دیتے اس وقت. کہ آپ کہتے کہ بھی جب تک میں پاورفل وزیر اعظم نہیں ہوں تب تک میں نہیں کر سکتا. لیکن آپ تو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ تو کچھ اور آپ کا ایجنڈا ہوتا ہے، آپ اور کی جو ہوتی ہیں اس چیز کو لے کے چلتے ہیں. تو آپ کیسے جو ہے وہ اس چیز کو لے کے چل سکتے ہیں کہ بھی آپ ملک میں کوئی بہتری آ جائے؟ ملک میں ایسے بہتری نہیں آتی. ملک میں بہتری آتی ہے کہ ایک آنیسٹ اور ڈیرنگ لیڈرشپ ہو. اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات کہ آپ کرپٹ نہ ہوں. جب آپ کرپٹ ہوتے ہیں آپ کی فائلیں، آپ کی ویڈیوز، آپ کی جو آڈیوز ہیں وہ ساری لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. تو وہاں پہ آپ ایکسپیڈینسی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہاں پہ آپ سبمسو ہوتے ہیں. آپ پھر لوگوں کو، اداروں کو کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے میری جو یہ ویڈیو لیک نہ ہونے دیں، مجھے یہ آڈیو، میری یہ فائل بند کریں، میرا یہ کریں، میرا وہ کریں. پھر میڈیا کے اوپر چیزوں کو نہ آنے دیں. پھر وہ میڈیا والوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ خبریں نہ چھاپیں، یہ اتنا 6 مہینے کا ٹائم دے دیں، 3 مہینے کا ٹائم دے دیں. تو یہ کیوں یہ ضرورت پیش آتی ہے؟ اس لحاظ سے کہ ہمارے پاس آنیسٹ، انٹیگریٹی والی اور ڈیرنگ لیڈرشپ نہیں ہے، کہ جس کو اختیارات نہیں چاہیے، اس کو ملک کو خدمت کرنی ہے. میں نے اکثر یہ بات کی ہے کہ جو وائس چانسلر یا پرنسپل تعلیمی اداروں کے بنتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے صرف اپنے نام کے ساتھ لگانا ہوتا ہے، مراعات لینی ہوتی ہیں اور اس کو انجوائے کرنا ہوتا ہے سوسائٹی کو بتانے کے لیے کہ میں پرنسپل ہوں یا میں وائس چانسلر ہوں یا میں افسر ہوں. دوسرا وہ ہوتا ہے جس نے ذمہ داریاں بھی قبول کرنی ہوتی ہیں. اس ادارے کے ساتھ جڑی ہوئی جو ایولس ہیں اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہوتا ہے، اور اپنی جو کمیونٹی ہے یا اپنی جو ملکی جو ایک ادارہ ہے اس کی ترقی کا باعث بننا ہوتا ہے. ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جو اس چیز کو انشور کریں کہ اگر مجھے کوئی ذمہ داری ملی ہے تو جب تک میری ہمت ہے، جتنی کیپیسٹی ہے، اس کے لحاظ سے میں سیکریفائسز دوں گا اپنے ادارے کی ترقی کے لیے. تو اس طرح کے لوگ اگر ہوں گے تو یہ کام چلے گا. اور اس کو پھر پروٹیکشن بھی چاہیے کہ اگر ایک وائس چانسلر ہے یا ایک پرنسپل ہے یا ایک ایس پی ہے، اس کو اوپر سے حکم، اب کیا ہوتا ہے کہ جی اوپر سے حکم ہے کہ اس کو ایسے نہ کریں، اس کو جی میڈیا کے اوپر یہ ٹکر نہیں چلنا چاہیے، یہ پروٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ جی پورے پاکستان میں پروٹیسٹ کہیں نہ ہو جائے، کہیں جی یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہ مل جائے. اس طرح کی ایک سبمسو ایٹیچیوڈ اگر گورنمنٹ کا ہوگا تو اس نے گورنمنٹ ایسے نہیں کر سکتی. ہاں اس کا کچھ حصہ ہے کہ وہ 10 مہینے کے لیے یا اتنا کریں اس کو تاکہ وہ چیزوں کو ٹھیک کر لیں، اس کے بعد ایسا. تو یہ ساری ذمہ داری سیاستدانوں کی ہے. اگر ملک ترقی کر رہا ہے تو یہ بھی سیاستدانوں کے اوپر کریڈٹ گوز ٹو پالیٹیشنس اور پاکستان. اور جہاں پہ ہمارے ہاں مسائل ہیں یہ بھی سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے.
تو اب یہ ہے کہ مسئلہ ایک اور بہت زیادہ آ رہا ہے. اب دیکھیں کہ 18th امینڈمنٹ میں صوبوں کو امپاور کیا گیا, اختیارات دیے گئے پیپلز پارٹی کی حکومت, بہت زیادہ اس کو سراہا گیا, بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ سراہا گیا اس کو. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کے پی کے کا جو ہے وہ جو صوبے ہیں یا دوسرے صوبے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام آباد کی حکومت 7 میل کے اندر جو ان کی حکومت ہے, ان کی کیا حیثیت ہے. مثلاً مرکز بیزار قوتیں جو ہیں وہ زیادہ اس میں سامنے آئی ہیں. ہم جی یہ تو ہمارا صوبے کا ہے, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے. مثلاً ایسے ہوتا ہے, ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان خدا نخواستہ ختم ہونے والا ہے, کہ جو اس کی صوبے جو ہیں وہ بات نہیں مان رہے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس کو چیز کو نہیں دینا. اور صوبوں کے جو ہے وہ لوگ ہیں پولیٹیکل پارٹی کے, وہ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اس کو آئی ایم ایف ان کو قرضہ نہ دے, اس کو یہ نہ کرے, اگر ہماری حکومت آ گئی تو ہم نے تو اس کو بلڈوز کر دینا ہے. تو مثلا یہ اس طرح کی جو ہے وہ ایک ڈیوسٹیٹنگ سوچ ہے اور تخریبی ایک سوچ ہے. تو اس کے لحاظ سے دیکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھی یار یہ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہی نہیں ہے, یہ ہماری ماں دھرتی نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ ہم نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اس چیز کو, اب جہاں تک ہماری آواز جا سکتی ہے کہ یہ 18th امینڈمنٹ بہت زبردست ہے. اب وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں پنجاب کھا گیا, ہمیں مرکز جو ہے نا وہ کھا گیا, اب یہ ایسی بات نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود ان کا کیا رویہ تھا کہ کراچی میں ایک لا لیسنس ہے, اور رینجرز جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس کو دیکھیں گے. وہ بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کرنا شروع کیا جو پیپلز پارٹی ہے, کہ ہم اس لیے ایکسٹینشن دیں گے اگر یہ چیزیں ہوں. اس بعد کے پی کے آپ چیف منسٹر کا دیکھیں کہ وہ آئے دن جو ہے وہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی شروع کر دی, اور اس کے اوپر تقریریں, اور اس کے بعد یہ ہے, اور اداروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. پنجاب میں جب حکومت تھی تو آپ دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ جو ہے نا مرکز کے خلاف شروع کر دی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد کیسز ہیں. ایک پولیس ہے, وہ آپ یہ دیکھیں جب چودھری پرویز الہی سی ایم تھے تو وہ کٹ رہے تھے مسلم لیگ نون کے ممبرز کو, اور وہی جب وہ ہٹے اور اس کے بعد دوسری حکومت آئی تو وہ کٹ رہے تھے پی ٹی آئی کے ورکرز کو. پولیس وہی ہے, اور جو ورکرز ہیں پہلے جو ہے وہ یونیفارم میں لوگوں کی جن کی رسپیکٹ ہونی چاہیے وہ ان کو مار رہے ہیں, اور جب وہ پی ٹی آئی کو مار رہے ہیں تو وہ پھر وہ ان کو اسی پولیس کو وہ مار رہے ہیں, پہلے ان کی تعریف کر رہے ہیں. تو بس نا یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں کہ کوئی آپ کا میکانزم نہیں ہے, کوئی آپ کا ایک اخلاقی سٹینڈ نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی کوئی آپ کا ایک ڈائریکشن نہیں ہے کہ جس میں آپ چیزوں کو لے کے چلیں. بھئی جتنی بھی یونیفارمڈ فورسز ہیں یہ سارے ہمارے لوگ ہیں, ان کی رسپیکٹ ہمارا فرض ہے. اس کو آپ اپنے لیے اپنے ذاتی مفاد کے لیے یوز نہ کریں, اپنے جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں ان کے لیے یوز نہ کریں. تو یہ تب چیزیں ہوں گی. اور خاص طور پہ جو انویسٹیگیشن ہے آپ کو کرنا ہوگا جو اسکاٹ لینڈ پولیس ہے اس کی طرز کے اوپر, کہ ان کو آپ جتنے بھی ایف آئی اے ہے یا یہ پولیس ہے, یہ انویسٹیگیشن ادارہ جتنے بھی ہیں, ان کو آپ کو اٹانومس کرنا ہوگا کہ یہ اٹانومس ہو کے آپ اس کو کوئی منسٹر یہ نہ فون کر سکے کہ اس کو ایسے کرنا ہے, اس کو ایسے کرنا ہے, اس کو پھنسانا ہے, اس کو پرچے میں شامل کرنا ہے, آپ پرچہ درج کر لینا ہے. یہ اس کو انفلوئنس نہ کر سکیں. وہ اپنی حکومت کریں, وہ اپنی لیجسلیشن کریں, اپنے ڈپارٹمنٹ چلائیں. تو یہ جتنے بھی انویسٹیگیشن ادارے ہیں, تو مثلا میں یہ دیکھ رہا ہوں 2-3 چیزوں کی طرف. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اتھارٹیرین رول کی طرف جا رہا ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں جو پاکستان کے سیاستدان ہیں یہ ملک کو اس کو سنبھال نہیں سکتے. اور پہلے بھی یہی ہے کہ 10 سال حکومت رہے, سول حکومت, اور اس کے بعد 10 سال بعد لوگ اتنا تنگ آ جاتے ہیں کہ وہ ہاتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد فوج آ جاتی تھی, اور اس کے بعد وہ مٹھائیاں تقسیم کرنا شروع ہو جاتے تھے. اس کے بعد پھر ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جاتی تھیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بحال ہو جاتی تھی. 10 سال وہ رہتے تھے, اس کے بعد عوام اتنی تنگ آ جاتی تھی کرپشن سے اور ایک ریپریسو ایکشن سے کہ وہ ہاتھ جوڑنا شروع کر دیتے تھے کہ خدا کے لیے جو ہے نا ہماری ان سے جان چھڑائیں. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ فوج آتی تھی. اب یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے دور میں ایسے ہی حالات تھے کہ بھی لازمی طور کے اوپر یہ جو ہے وہ فوج آگے آ جائے, لیکن ایسا نہیں ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورسز نہیں تھے, کچھ لوگ کہتے تھے کہ بدنامی بڑی ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر, ہمارے مسائل ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس لیے فوج نہیں آ سکتی. لیکن
آپ یہ دیکھیں کہ ملک کا کیا حال ہو گیا ہے. 18th امینڈمنٹ اب ہمیں بھی ایک کرس لگنے لگی ہے کہ اتنا زیادہ آپ صوبوں کو امپاور کر دیا ہے کہ ایک وہاں پہ چیف منسٹر بیٹھ کے اور اس کا ایک منسٹر اور ایک وہاں بیٹھ کے جو مرضی کر لے. یہاں پہ جو ہے پنجاب سے بھاگے ہوئے یا سندھ سے بھاگے ہوئے جو مرضی کرپشن میں مبتلا ہوں، جتنے مرضی کیسز ہوں، وہ وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں. وہاں پہ آپ اس کو بلا نہیں سکتے، عدالت نہیں بلا سکتے. بس اتنی زیادہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں کہ اب ایسے لگتا ہے کہ بالکل 18th امینڈمنٹ میں تبدیلی ہونی چاہیے اور مرکز کو پاورفل ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اٹانومس کر دیں. اب ان کو اٹانومس کیا کریں؟ ایف آئی اے کا آپ حال دیکھ لیں کہ انہوں نے سائبر ونگ کا جتنا بھی انہوں نے ایکشن لیے، اس کے بعد انہوں نے ان سے اتنی رشوتیں لیں کہ وہ جو ہے نا وہ کروڑوں روپے جو ان کے ہاں نکلے اور وہ پولیس کی کسٹڈی میں. لیکن اب جو کسٹڈی میں ہے تو یہ بھی ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں جی یہ تو کوئی اور معاملہ ہوگا، یہ تو فلاں جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، یہ تو فلاں کو سپورٹ. بس وہ بھی یہاں پہ ایکشن ہوتا ہے، اس کا ریئیکشن عوامی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ضرور کوئی ڈاؤٹ فل چیز ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے، اپنے ہی اداروں پہ اوپر عوام کا کوئی ٹرسٹ نہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں ایک آئیڈیا میں دے رہا ہوں کہ یعنی جو انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹس کو آپ اٹانومس کر دیں تو ہمیں یہ بھی اعتبار نہیں ہے کہ آپ اٹانومس کر دیں کہ یہ جو ایک ہم نے یہ اس وقت جو ہے وہ انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں لوگ، تو پھر تو وہ اپنی مرضی کریں گے، پھر تو جو مرضی کریں. اچھا، اس کو پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جو ڈیجیٹلائزیشن آف فائنانس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج آگے ہر چیز کے پیچھے پیسہ ہے. مذہبی جماعتیں دیکھیں پیچھے پیسہ ہے، اسٹوڈنٹ جو گروپس دیکھیں اس کے پیچھے پیسہ ہے، سیاسی جماعتیں دیکھیں پیسہ ہے، آفیسرز بیوروکریسی دیکھیں اس کے پیچھے پیسہ ہے. جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں گے یہ جو ٹی ایل پی اور یہ جتنی بھی ساری ہیں، ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے، اس کے پیچھے پیسہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو آپ یہ کریں کہ اس کو ڈیجیٹلائز کر دیں کرنسی کو، کہ جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوں گی وہ ساری ڈیجیٹلائز ہوں گی تاکہ یہ پتہ ہو پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، پیسہ جا کہاں رہا ہے. جہاں سے آ رہا ہے اس سے پوچھنے والا ہو کہ آپ نے پیسہ کہاں سے لیا ہے، اور جہاں پہ جا رہا ہے اس سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس پیسہ آیا تھا، آپ نے کہاں خرچ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک ماڈرن میں جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، جتنا بھی بڑے بڑے ملک ہیں وہ ٹیکنالوجی کے سہارے کے اوپر ان کی گورننس چل رہی ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ جس کے پاس آپ ڈگری آپ دیکھیں کہ آئی ٹی کی ڈگری ہے، اس سے بٹھا کے پوچھ لیں کہ وہ اگر ایک فقرہ بھی انگریزی کا، ان کے پروفیسروں سے آپ بات کر کے دیکھ لیں کہ ان کا کیا لیول کیا ہے تھنکنگ کا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آوے کا آوا جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے. اس لیے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ آج کی جو میں وی لاگ کر رہا ہوں وہ ڈس اپوائنٹمنٹ، مایوسی اور جو ہے وہ پریشانیوں اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور آپ کو پریشان کرنے والا جو ہے وہ ہوگا کہ یہ سچویشن ہے. لیکن اسکالرس کا کام ہے یا جو سوچنے والے لوگ ہیں، صاحب رائے جو لوگ ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ جو وہ سوچیں اس کو ایک ڈیسنٹ طریقے سے بیان کر دیں. آگے ان میں سے اگر کوئی ایک آدھا پوائنٹ کسی کو پسند آ جائے ڈیسیژن میکرز کو اور اس کے اوپر عمل کر لیں تو اس کا حق ادا ہوتا ہے. اگر وہ نہیں بھی کریں تو اس کا حق ادا ہو جاتا ہے کہ آج سے اگر 100 سال بعد ریسرچ ہوتی ہے تو جو اخبار میں کالم لکھنے والے لوگ ہیں، جو خبر دینے والے لوگ ہیں، وہ کہیں گے کہ فلاں شخص فلاں لوگ تھے، انہوں نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا، ڈیسنٹ طریقے سے انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ محبت کا اظہار کیا کہ یہ برائیاں ہیں، یہ ایٹیچیوڈ ہیں، ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. تاکہ اب عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے تعلیمی اداروں سے. نہیں، اگر آپ نے پولیٹیکل لیڈرشپ پیدا کرنی ہے تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروائیں اور ان کو امپاور کریں. جیسے ویسٹ میں ڈیموکریسی جو ہے وہ ہمارے ملک کا انڈیجنس سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کو لوکل انوائرمنٹ کے ساتھ اس کو کمپیٹیبل نہ بنائیں. اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو، اپنے کلچرز، اپنی لینگویجز کو لے کے چلیں. جتنے بھی ہمارے ملک کے حصے ہیں وہ سارے ہماری دھرتی ہیں، وہ ساری ہماری ایک ماں دھرتی کی حیثیت رکھتی ہیں. ان کا کلچر، ان کی زبان کی ہمیں ریسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کو فروغ دینا چاہیے تاکہ وہ اسکالرز ہم پیدا کر سکیں. اور جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جو
ایک دوسرے کے خلاف نفرت سکھائی جاتی ہے، پنجاب کے خلاف، سندھ کے خلاف، کے پی کے خلاف، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ اور جو میڈیا ہیں اس کو بہت زیادہ رسپانسبلٹی دیکھنی ہے، لیکن وہ کیسے کریں جب اوپر سے اس کو حکم آتا ہے کہ یہ چیز ایسے کریں، اس کو چیز ایسے کریں، تو اس چیز کو تو اس لحاظ سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ اس ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے ایسے نہ کریں، بلکہ جو ملک کے لیے بہتر چیز ہے اس کے لیے چلیں۔ جو عزت ذلت خدا کے پاس ہے، آپ نے بھی مر جانا ہے، سب نے مر جانا ہے، لیکن آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گی۔ آج آپ دیکھ لیں جنہوں نے غلط فیصلے دیے، مر گئے لوگ، ان کو لوگ کتنے کیسے یاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ملک کی خاطر قربانیاں دی ان کو کتنے اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنے ورکرز ہیں، وہ اپنے خیالات کا، اپنی ایسوسیشن کا اظہار کریں، ان کا حق ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی حمایت کریں، ان کا حق ہے وہ مسلم لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، جماعت اسلامی کی، جمعیت علماء اسلام کی کو سپورٹ کریں، لیکن ڈیسنٹ طریقے سے، اس میں ایک نفرت کا ایلیمنٹ نہیں ہو۔ لو بگیٹس لو۔ آپ نے اگر چاہیے کہ آپ کا احترام کیا جائے تو آپ لوگوں کا احترام کریں۔ بہت شکریہ۔